तुम अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो, मैं अपना नाम, मेरा नाम हसन अल्लाह यारी है, मैं चेंज कर दूंगा, इसका नाम का नाम रख दूंगा गुलाम यजीद, गुलाम उमर, गुलाम आयशा, तुम जो चाहो मेरा नाम चेंज करो, तुम सिर्फ उनका इस्लाम साबित करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुकर्रम, जैसा कि आप हजरात ने जनाब अय्यारी साहब की गुफ्तगू बगौर मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें वो मुकम्मल फरेबकारी से काम लेते हुए दावा कर रहा है कि जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का और फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान साबित कर दे तो जो चाहे मेरा नाम रख दे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज मैं इस वीडियो में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का ईमान साबित करूँगा कुरान से और मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम के फ़रमान से, और साथ ये भी साबित करूँगा कि जनाब अय्यारी साहब मुर्तद और बेदीन और जहन्नमी है, और इसके बाद इसका नाम रखूँगा ग़ुलाम इबलीस। अगर फ़ैसला आपने करना है, अगर मेरे दलाइल के अंदर आपको ताकत नज़र आए तो आप भी इसको ग़ुलाम इबलीस कहें, कुरान की माने और मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम की माने। तो हज़रात मुकर्रम, सैकड़ों आयातें कुरान पाक के यानी सैकड़ों आयातें हैं कुरान पाक की हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की अज़मत और शान और ईमान और इस्लाम पर, लेकिन मैं आज सिर्फ उसी आयत पर गुफ्तगू करने वाला हूँ जिस आयत करीमा को हर बहस में अय्यारी साहब पढ़ता है। हाँ, अगर इस ग़ुलाम इबलीस के पास यानी अय्यारी साहब के पास कोई दम खम है और अपना ईमान साबित कर सकता है तो मुझसे रब्ता करे। ये मेरा नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता करे और वीडियो रिकॉर्ड करे, बात कर सकता है। जनाब अय्यारी साहब सूरह हुजुरात की आयत नंबर 2 पढ़कर लोगों को धोखा देकर गुमराह करने की मज़मूम कोशिश करता है। ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये आयत करीमा पढ़ता है और साथ कहता है ये आयत अबू बकर सिद्दीक़ व उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के हक़ में नाजिल हुई, और बुखारी शरीफ की रिवायत बतौर सबूत पेश करता है कि ये आयत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु ताला अन्हुम के हक़ में नाजिल हुई। बस इनके बाद वो ताली बजाना शुरू कर देता है, कहता है आमाल बर्बाद हो गए, माज़ल्लाह वो काफिर हो गए, ऐसा ऐसा फ़लाँ फ़लाँ। मोहतरम सामीन किराम, जनाब अय्यारी साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। वो ये आयत करीमा ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी पढ़कर सहाबाए किराम ख़ुसूसन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की तकफ़ीर करता है। ये उसका मौक़िफ़ है जो आपने सुन लिया। और अब कुरान का मौक़िफ़ सुने और बुखारी शरीफ की रिवायत मुकम्मल नहीं पढ़ता ये अय्यारी साहब, वरना इसी हदीस से ही ईमान फ़ारूक़ व सिद्दीक़ साबित हो जाता। सामीन मोहतरम, एक मरतबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान बहस हो गई। इस बहस में इनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं तो ये आयत करीमान नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तुमने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आवाज़ ऊंची की है, तुम्हारे आमाल बर्बाद हो गए हैं। रब ने फरमाया हो या अय्युहल काफिरून, का काफिरो, तुमने मेरे महबूब की बारगाह में आवाज़ बुलंद की है, अब तुम्हारे आमाल बर्बाद हो गए हैं। हाँ, अगर ऐसा रब फरमाता तो जनाब पैकर अय्यारी का मौक़िफ़ साबित हो जाता, और इसके बाद जो इनके कुफ्र में शक करता वो भी काफिर हो जाता। मगर अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए
صدیق و فاروق کے دشمنوں کے منہ پہ ایسی لعنت پھیری ہے نا کہ وہ ان کے چہروں سے ٹپکتی ہے۔ رب تعالیٰ نے یا ایھا الذین کافروا نہیں کہا، بلکہ یہ واقعہ آواز بلند ہونے کے بعد جو قرآن کی آیات رب نے نازل فرمائی اس کے اندر رب تعالیٰ نے کافروا نہیں فرمایا، بلکہ آیات کو شروع اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز اونچی ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے، مگر کافر نہیں کہا بلکہ مومن کہا۔ معلوم ہوا یہ واقعہ جس کو عیاری صاحب وجہ کفر بیان کرتا ہے، اللہ کے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس آیات کریمہ کے شروع میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی قیامت تک کے لیے سند عطا فرما دی کہ میرا صدیق بھی مومن ہے، میرا فاروق بھی مومن ہے۔ اور اس سے اگلی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ حضرات مکرم، آیات بینات کے نازل ہونے کے بعد کی کیفیت کیا تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی؟ تو یہ اسی روایت میں موجود ہے جو عیاری صاحب بطور مکاری حوالہ دے کر گمراہ کرتے ہیں۔ آئیے اب وہ حدیث مبارکہ مکمل ملاحظہ فرمائیں۔ جب آوازیں بلند ہو گئیں اور آیات کریمہ نازل ہو گئی، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر آہستہ بات کرتے تھے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہ پوچھتے سن نہ سکتے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اگر اس کو ایپ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے پڑھیں گے تو یہ صحیح بخاری تفسیر سورہ حجرات حدیث نمبر ہے 2023۔ اگر آپ اس کو گوگل پہ سرچ کرنا چاہیں تو یہ 4845 4845 نمبر ہے اس حدیث کا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں اس آیات کریمہ کے تحت روایت ہے کہ اس آیات کے نزول کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی اب تو میں آپ سے اس طرح باتیں کروں گا جس طرح کوئی سرگوشی کرتا ہے، یعنی کان میں بات کرتا ہے کہ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بھی نہیں سن سکتا، یعنی اتنا ایسا بات کیا کروں گا۔ اور یہ کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، رب کہتا ہے کہ وہ مومن ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، رب کی مان کر صدیق و فاروق کو مومن مانیں یا اس عیاری و مکاری کے پیکر کے مان کر ان کے بارے زبان دراز کریں، یہ آپ کا فیصلہ، آپ کا ایمان ہے۔ قبر کے اندر ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے، اور کسی کو مومن تسلیم کرے یہ رب کی مرضی، کسی کو کافر تسلیم کرے یہ رب کی مرضی۔ لیکن رب تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد جو قرآن کی آیت نازل فرمائی اس کے شروع میں رب تعالیٰ نے یہ کہہ کر مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اور آخر میں میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان پیش کرتا ہوں، جس میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کا ساتھ کیوں دیا تھا، یعنی ساتھ دینے کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کی تشریح لکھنے والے ہیں مفتی جعفر حسین، خط نمبر ہے 62، مکتوب نمبر 62 میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب مالک اشتر کو مصر کا حاکم مقرر فرمایا تو ان کے ہاتھ اہل مصر کے لیے یہ خط لکھ کر بھیجا تھا۔ اس خط میں آپ فرماتے ہیں مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے،
ان حالات میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا، یعنی بیعت نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر، دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رخنا یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی۔ یعنی جو مرتد ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، وہ صدیق اکبر نہیں تھے، وہ صحابی رسول نہیں تھے، بلکہ وہ عرابی تھے، وہ دیہاتوں کے رہنے والے دیگر قبائل تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں کہ یہ رخنا، یہ خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی۔ اسلام اور اہل اسلام سے کون لوگ مراد ہیں؟ اسی خط کے حاشیہ میں شیعوں کے بہت بڑے مفتی ہیں جعفر حسین صاحب لکھتے ہیں یہ موقع امیر المؤمنین کے لیے انتہائی کشمکش کا تھا، کیونکہ ایک طرف کچھ مفاد پرست لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ شمشیر باکف میدان میں اتریں، کچھ لوگ چاہتے تھے آپ تلوار پکڑ کر صدیق اکبر کے خلاف کھڑے ہوں، اور دوسری طرف آپ یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ عرب جو اسلام کی طاقت سے مرعوب ہو کر اسلام لائے تھے، مرتد ہوتے جا رہے تھے، اور مسیلمہ کذاب، طلحیہ بن خویلد قبیلوں کو گمراہی کی طرف جھونک رہے تھے۔ میں ان حالات میں اگر خانہ جنگی شروع ہو گئی اور مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلہ میں نیام سے بہر نکل آئیں، یعنی صدیق اکبر بھی مسلمان، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی مسلمان ہے، یہ مفتی جعفر صاحب لکھ رہے ہیں جو کہ شیعوں کے مفتی ہیں، کہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان حالات میں جب مرتدین سامنے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خانہ جنگی کرنے کی بجائے، مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالنے کی بجائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ تلواریں نکل آئیں تو ارتداد اور نفاق کی قوتیں مل کر اسلام کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیں گی۔ مطلب یہ ہوا ابو بکر صدیق مرتد نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مرتدین کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ سامعین مکرم، آپ جانتے ہیں کہ ان مرتدین نے کب مدینے پر حملہ کیا؟ تو یہ تاریخ ابن کثیر کے اندر ہے اور تاریخ طبری کے اندر بھی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھی اس وقت بنے جب مرتدین نے مدینے پر حملہ کیا، تو یہ مدینے پر جو حملہ ہوا مرتدین کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے ٹھیک 8ویں رات یعنی 7 دن بعد یہ حملہ ہو گیا مدینے پر، اور ابو بکر صدیق کے ساتھی پہلے ہی بن چکے تھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ جو کہتے ہیں 6 مہینے آپ نے وہ نہیں کیا، آپ کو ایسا کیا، یہ سب جھوٹی روایات ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلی جنگ جو 7ویں دن مدینہ پاک کے اندر لڑی گئی مرتدین کے خلاف، اس میں شریک ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھ دیا، اور اس خط میں یہی حوالہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سامعین محترم، آپ حضرات نے سماعت فرما لیا اور حوالہ جات ملاحظہ فرما لیے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مرتدین اور منافقین کے خلاف مسلمانوں کا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا ساتھ دیا۔ الحمدللہ اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس حکم کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے، جیسے یہ عیاری صاحب کہتا ہے کہ ابو بکر مومن نہیں ہے، تو وہ خود مرتد ہے۔ الحمدللہ میری یہ ساری گفتگو سے ابو بکر صدیق کا اسلام بھی ثابت ہو گیا اور اس کا ارتداد بھی ثابت ہو گیا۔ الحمدللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے قرآن کی اسی آیات سے جیسے وہ صدیق اکبر کی تکفیر کرنے کی شیطانی کوشش کرتا ہے، ابو بکر صدیق کا ایمان اسی آیات سے ثابت کر دیا کہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جس کی آڑ میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق پہ زبان دراز کرتا ہے، میں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان سے اور شیعوں کے
بہت بڑے مفتی کی تشریح سے ایمان ابو بکر صدیق کا ثابت کر دیا ہے۔ اب عیاری صاحب کے دعویٰ کے مطابق کہ اگر میں ابو بکر صدیق کا اسلام ثابت کر دوں تو اس کا نام رکھنے کا حق رکھتا ہوں، تو الحمدللہ قرآن بھی ہمارے لیے حجت ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ دو نص قطعی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، ان کا ایمان ثابت ہو گیا اور اس کا ارتداد بھی ثابت ہو گیا۔ اب اس کے شرط کے مطابق میں اس گستاخ صحابہ و اہل بیت کے نام رکھنے کا، اس کا نام رکھنے کا حق رکھتا ہوں، تو لیجئے میں آج سے اس کا نام رکھتا ہوں، یہ غلام ابلیس عرف عیاری صاحب ہے۔ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو اور مجھ گناہگار سیاہ کار کو اور پورے عالم اسلام کو ان جیسے عیار اور مکار دشمن اسلام کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔